जी नाज़रीन खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको मालूम है आज जो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है पहला टेस्ट मैच होने जा रहा है और जो है जिसकी वजह से जो है कराची के तकरीबन जो इलाके हैं उनको जो है बंद कर दिया गया है। मुतबादिल रूट भी बता दिया, लेकिन उसकी वजह से रूट जो मैप है काफ़ी लोगों ने नहीं देखा, ट्रैफिक शदीद जैम है। मैं अपनी आवाम से गुजारिश करूँगी जो हमारे जो रूट प्लान जो शेयर किया गया है टेलीविज़न पे भी आप देख सकते हैं कि आप लोगों को बता दिया गया है कि किस किस रस्ते से आप लोग इजीली जा सकते हैं। तो प्लीज़ खुदा आप लोग उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर बंद जगह से जाएंगे तो उसकी वजह से आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल जो है कल वहाँ पे जो उनकी तकरीब से वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने जो है उसमें आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान साहब और साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब को भी जो है चूहा कह दिया। इस हवाले से जो है मैं हमारी गेस्ट में ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मामले खुसूसी है वीर जी कोहली साहब। मैं आपसे जानना चाहूँगी जो खान साहब ने कल जो अपने खिताब में मतलब मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब को जो चूहा कह दिया, तो इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ आया है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौक़िफ़ देने का मौका दिया। जी ये लोअर दीर में जो स्पीच कल की है खान साहब ने, तो वो जी लोअर दीर की उसमें ना कोई कहानी थी, ना वहाँ के लोगों के लिए कोई रिलीफ था, ना उनका कोई जिक्र था, जी ना उनके लिए कोई स्कीम का अनाउंसमेंट या कोई चीज़, उनका कोई जिक्र नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लग रहा था कि जैसे 2018 से पहले खान साहब कंटेनर पे खड़े होते थे और गाली गलौच और बदतमीजी करते थे, तो उसी तरह कुछ लोगों की शायद परवरिश ऐसी होती है, मुझे नहीं पता, ज़्यादा इस पर मैं बात इसलिए नहीं करूँगा कि हमारी कम से कम इस तरह की परवरिश नहीं है। हम एक प्योर पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जी पॉलिटिकल पार्टी वर्कर हैं, और हमें सिखाया यह गया है, हमारी तरबियत में शामिल है कि हमने पार्लियामानी ज़बान बोलनी है। मुखालिफ के लिए भी हमने वही ज़बान इस्तेमाल करनी है जो कि एक सियासी लीडर को या सियासी कारकुन को बोलनी चाहिए। अब खान साहब ने जो बातें की हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि जब भी आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, आप कह रहे हैं हमारे पास नंबर पूरे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो MNA और MPAs और बाकी जितने भी इत्तेहादी वगैरह वगैरह सब उनके साथ हैं, कोई उनको रिस्क नहीं है, कोई मामला नहीं है, आ जाएं चैलेंज कर लें। तो फिर जब कुछ भी आपके पास कोई रिस्क आपके नहीं है, कोई आपको खतरा नहीं है, कोई आपको डर नहीं है, तो फिर गालम गलोच देने की क्या जरूरत है, सही बदतमीजी बात करने है। की क्या जरूरत है। और दूसरा ये कि हर जलसे में आप लोगों को कहते हो, उनकी पगड़ी उछालते हो, आप उनको गाली गलौच कहते हो, और फिर आप एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम लेते हो, बड़ी ताकतवर इदारे का हेड है उसका आप नाम लेते हो, उसको कहते हो कि आपने मुझे कहा है कि आपने मौलाना साहब को डीजल ना कहें, और फिर उसी उसी तकरीर के अंदर आप 10 दफा फिर डीजल 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 कहते हो। तो जी ये आपका क्या मैसेज, आप किसको मैसेज देना चाहते हो? देखो, आपको अपनी जात की या अपनी जो पोजीशन है, कम से कम उसका तो ख्याल होना चाहिए ना कि आप किस कुर्सी पे बैठे हो। सही जब बात है। वजीर आजम एक खिताब करता है तो वो किसी तरह आ गया क्या है, वो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन एक वजीर आजम जब खिताब करता है तो पूरी दुनिया उसको सुनती है। सही बात है। तो वो दुनिया पूरी क्योंकि जो वजीर आजम होता है वो रिप्रेजेंट करता है पूरे मुल्क को। ऐसे ही तो है। वो पूरे मुल्क को जब कोई बंदा शख्स रिप्रेजेंट करे और फिर गाली गलोच और फिर आप किसी की कल्चर, मुझे पता है कि जरदारी साहब ने उनको कहा कि शक्ल से तुम डाकू लगते हो, क्यों कह रहा था, क्योंकि उनके पास कोई इससे पहले कई रेफरेंस दाखिल हुए, जरदारी साहब कई दफा जेलों में रहे, लंबा लंबा अरसा तक जेलों में रहे, कोई चीज और साबित तो नहीं कर सके। तो अब और दूसरा ये है कि जब तक कोई साबित नहीं करता तब तक आप किसी को डाकू कह नहीं सकते। तो आपको अब सिर्फ शक्ल पे नजर आता है, और ये शक्ल पे क्यों नजर आता है, ये भी पुरानी बात है ना। इससे पहले जब प्रेसिडेंट थे, आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, तो वो आउट ऑफ कंट्री कहीं बाहर मुल्क गए थे, तो उन्होंने सिंधी टोपी पहनी हुई थी। उस वक्त भी मीडिया ने ये कुछ कहा था कि ये देखो ये जो शक्ल बना के गए किस तरह का। तो ये भाई हमारा कल्चर है और हजारों सालों का कल्चर है। अब उसमें हमारा भी कुछ ये कसूर है कि हमारे यहाँ जो सिंधी ड्रामे बनते हैं उसमें जो डाकू का कैरेक्टर होता है, उसमें सिंधी टोपी और कुल्हाड़ी उस पे कंधे पे रखा देते हैं, जो डाकू का कैरेक्टर होता है। तो लेकिन वो आम कोई बंदा कहे तो बात समझ आती है। सही। लेकिन एक मुल्क का वजीर आजम किसी के कल्चर को इतनी बड़ी टोक समझ के, गाली समझ के इस कहे कि वो क्योंकि सिंधी टोपी पहनता है शायद इसलिए कहा होगा, और तो शक्ल किसी पे नहीं लिखा। लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात है और ये तशवीशनाक बात है कि हमारे मुल्क का वजीर आजम कम से कम अपना नहीं तो इस कुर्सी का ख्याल रख लेते
اور کچھ ایسی باتیں کرتے کہ وہ پورے پورے یہ ملک کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ سب کا وزیر اعظم ہوتا بالکل ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اور اس تمام کلچر کو جو کرتا ہے. ایک ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ملک کا ایک سربراہ کی حیثیت سے ہی کام کر رہا ہوتا ہے، اور ممالک کے اوپر کیا اثر جا رہا ہوگا ایک یہ بھی ایک ظاہر سوالیہ نشان ہے کہ لوگ پاکستان کی جو ابھی سچویشن چل رہی ہے، سیاسی صورتحال جو ابھی چل رہی ہے وہ دیکھ کے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے. ویر جی صاحب، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس میں ناکامی ہوئی تو اس کے بعد میں وہ کروں گا، سب دیکھیں گے. تو کیا کرنے والے خان صاحب؟ جی 3 سال سے کیا کر رہے ہیں وہی کریں گے، اور کر کیا سکتے ہیں. ایک اور بات کی ہے انہوں نے، اور وہ بڑی خوفناک بات کی ہے. وہ کوئی عام کرمنل بندہ، کوئی موسٹ وانٹڈ بندہ نہیں کہہ سکتا، اس طرح بول کے نہیں کہہ سکتا کہ میرا بندوق میرے ہاتھ میں اور نشانہ آصف زرداری ہے. تو یہ کوئی کرمنل بندہ بھی اس طرح نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو کرمنل ہوتے ہیں وہ بھی اس ایویڈنس کے ساتھ اس طرح، اس سے پہلے ایک لینگویج، یہی لینگویج، کیونکہ اس پہ بڑی سخت ریئیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے دکھایا ہے. ہمارے چیئرمین محترم بلال بھٹو زرداری نے اس پہ سخت لہجے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہاں پر ایک حکمران تھا اور اس کو بھی اپنے یہاں زمینی خدا ہونے پہ اتنا ہی شک تھا، تو وہ اس نے یہی لینگویج استعمال کی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے، شہید نورانی کے لیے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ان کی یہ شہادت بھی ہوئی تھی. تو ہم نے اس کو بڑا سیریس لیا کہ آپ اس طرح کھلم کھلا قتل کی دھمکی نہیں دے سکتے کہ بندوق میرے ہاتھ میں نشانے کے تم ہو. بھائی تم سیاسی بات کرو، اگر تم سیاسی لیڈر ہو تو سیاسی بات کرو، میدان کھلے، آ جاؤ مقابلہ کرو. یہ کیا تم گالی گلوچ دیتے ہو اور پھر قتل کی دھمکی دیتے ہو؟ صحیح بات تو ہے. یہ کوئی عام، آئی ایم سوری معاف کیجیے گا، لیکن کوئی عام چھچھرا بندہ ہی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے. وزیر اعظم کو کم سے کم یہ سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ جو بلاول صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین بلاول صاحب ہیں، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو خان صاحب نے کہا تھا کہ بندوق کا نشانہ، تو انہوں نے کہا، بلاول صاحب کہتے ہیں کہ بندوق ہمیں بھی چلانی آتی ہے لیکن ہم نہیں چلائیں گے، ہم پرامن لوگ ہیں اور پرامن ہی رہیں گے. بالکل ایسی الفاظ کہے تھے بلاول صاحب نے. بالکل، بلاول صاحب نے کہا کہ میری پرورش یہ نہیں ہے، میں آپ کی لینگویج اس لیے نہیں بول سکتا کہ میں شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہوں، جو کہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہی ہے، اور میرا والد جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان رہا ہے. تو میں کم سے کم، مجھے سوٹ نہیں کرتا، زیب نہیں دیتا کہ میں اس طرح کی لینگویج استعمال کروں. لیکن آپ سے اچھی گالی میں دے سکتا ہوں، اور آپ سے اچھی میں بندوق چلانا جانتا ہوں، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کروں گا کیونکہ میری پرورش ایسی نہیں ہے. ویر جی صاحب، عدم اعتماد کی تحریک کو لے کے تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، خان صاحب خود بہت مطمئن نظر آتے ہیں، اور یہ جو نمبر گیم ہے وہ کہتے ہیں کہ نمبر ہمارے پورے ہیں. بہت کانفیڈنٹلی جو ہے وہ انہوں نے اس حوالے سے کافی دفعہ جو ہے پریس کانفرنس بھی کی ہے، بول رہے ہیں کہ اس عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کو ہم ناکامی کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ندا صاحبہ دیکھیں، اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ پورے اعتماد ہیں، تو پھر یہ چیخیں کیا، کس چیز کی نکل رہی ہیں؟ یہ کیوں آپ اس طرح کی بھڑکی کھا کے اور یہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور گالی گلوچ دیتے ہیں؟ تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کچھ بتا رہا ہے کہ دھواں بتا رہا ہے کہیں آگ لگی ہوئی ہے. لیکن ہمارے پاس جو پی ٹی آئی کے جو سینئر ممبرز آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی انہوں نے قسم کی کوئی بوکھلاہٹ تو نہیں نظر آ رہی ہے خان صاحب پہ، وہ تو بہت مطمئن ہے ابھی تک. یہ کیا ہے؟ یہ گالم گلوچ کس چیز کی ہے؟ اس کیا ان کی ذاتی دشمنی ہے؟ کیا کسی نے ان کے گھر میں ڈھاکہ مارا ہے؟ یہ دیکھو، جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو جاتے ہیں، جب کے پاس بات ختم ہو جاتی ہے، جب آپ کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی جواز ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں. یہ ایک پرانی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب کے پاس نمبر پورے ہیں تو ان کو کسی لمبے، اور یہ پہلی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ کر رہی ہے، اپوزیشن کو کرے یا کوئی اور پارٹی کرے وہ تو بات بنتی ہے. لیکن جب آپ کے پاس اس سے پہلے بھی، یہ 3-4 سال کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں، کہ جب ان کے پاس ایک موقع آیا کہ آپ ایک کورٹ نے فیصلہ دے دیا کسی سابق آمر کے خلاف، آپ کے پاس اپیل کا اختیار موجود ہے، آپ اپیل کر سکتے ہو. اور کئی فیصلے آتے ہیں آپ کے خلاف، ہمارے خلاف، سب کے لوگوں کے، پبلک کے خلاف فیصلے آتے ہیں، ان کے پاس اپیل کا اختیار ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں بولتے، چپ چاپ جا کے اپیل کر لیتے ہیں. لیکن یہ پہلی گورنمنٹ ہے کہ انہوں نے اپیل کرنے کے بجائے اس جوڈیشری کے خلاف، اس ججز کے خلاف، اس آج کے وفاقی قانون کے وزیر نے پریس کانفرنس کی اور اس جج کو پاگل قرار دیا پریس کانفرنس کے اندر. اس کے علاوہ
ایک الیکشن کمیشن نے کوئی بات کر دی تھی, کمنٹ بھیج دیے تھے کسی کہیں پہ کمیٹی میں, تو انہوں نے, حالانکہ ان کے پاس اپیل کا اختیار تھا, آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہو, ادارے آپ کے پاس ہیں, آئینی اختیار آپ کے پاس ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اس کو آگ لگا دو, اس کو جلا دو. یہ کام کیا نہیں, الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. لیکن جب آپ کے پاس آپشن موجود ہے, آپ گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوں, آپ کے پاس اختیارات ہے, تو پھر آپ یہ گالم گلوچ, یہ پریس کانفرنس اس طرح کی کیوں کرتے ہیں؟ یہ پاکستان کی روایت میں, گورنمنٹ کی روایت میں یہ نہیں رہا ہے جو یہ ابھی شروع کیا انہوں نے. دوسری بات یہ کہ جب آپ کے پاس ممبر پورے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ جو ہم ممبران کو اسمبلی میں نہیں جانے دیں گے, اگر چلے گئے تو ان کو ووٹ نہیں دینے دیں گے, اور اگر ووٹ دے دیا تو اسپیکر سے کہیں گے کہ اس کو ڈی سیٹ کر دیں. بھائی یہ تو لیگل پروسیجر نہیں ہے. ہمارا جو پاکستان کا آئین اور جو پالیسی, ہمارے جو سارا کچھ جو رولز ہیں اسمبلی کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسپیکر ہے وہ صرف اور صرف ریکمنڈیشن بھیجے گا الیکشن کمیشن کو, اور الیکشن کمیشن کا کام ہے کسی ممبر کو ڈی سیٹ کرنا. اور جب تک کوئی ممبر ڈی سیٹ نہیں ہوتا, تب تک کوئی نہ اسپیکر روک سکتا ہے, نہ کوئی چیف ایگزیکٹو روک سکتا ہے, نہ جو اسمبلی کا جو ہیڈ ہوتا ہے یعنی کہ پرائم منسٹر, نہ وہ روک سکتا ہے, کوئی اور نہیں روک سکتا تب تک جب تک وہ ڈی سیٹ نہیں ہوتا. اور ڈی سیٹ کون کرے گا؟ الیکشن کمیشن کرے گا. تو جب ان کا کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, تو اس طرح کی غیر آئینی اور غیر قانونی باتیں کیوں کر رہے ہیں پھر؟ بالکل ٹھیک. اسی طرح سے جو تحریک انصاف کے ایم پی اور ایم این ایز ہیں جو مطلب اپوزیشن کے ساتھ ابھی ہیں, کچھ جن کے خلاف سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, کریم بخش قبول صاحب اور باقی دیگر جو ہے ایم پی ایز بھی تھے اس میں, تو ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ بھی کافی جو ہے پوسٹ چل رہی ہیں جس میں غدار اور جو ہے کراس کیا ہوا ہے. تو ان کو بھی ظاہر سی بات ہے انسیکیورٹی ہو رہی ہے کہ مطلب اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو کس طرح سے ان کو سیکیور کیا جا رہا ہے, کوئی ان کی سیکیورٹی پلان وغیرہ؟ دیکھیں, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, یہ روایت بھی پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ بھائی ایک بندہ, ایک ایم پی, ایک ایم این ایز کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے کہ ہمیں یہ ڈرا سکتے ہیں, اغوا کر سکتے ہیں, یہ وہ. انہوں نے کچھ اپنے لوگ بلا لیے. اب لوگ بلا لیے نا, اب یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ لوگ آ گئے ہیں کیونکہ یہ کچھ کریں گے اس لیے ہم نے ان کو اریسٹ کر لینا ہے. صحیح. اب وہ اسمبلی کا ممبر کہہ رہے ہیں کہ ووٹ دینے جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کو ووٹ دے دے, اسی لیے ہم نے ان کو, پہلے سے ڈی سیٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, پہلے سے ان کو ووٹ نہ دینے کی اور اسمبلی تک نہ پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی تک کرائم ہوا کچھ نہیں ہے, لیکن باتیں پہلے سے ہو رہی, شور پہلے سے ابھی جو لوگ جو آپارا تھانے میں اس دن گرفتار ہوئے ہیں اسمبلی پارلیمنٹ لاجز سے, وہ صرف اس بنیاد پہ کہ ہو سکتا ہے یہ کچھ کریں. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ملتا جس میں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کچھ کرے اس لیے ہم نے اس کو گرفتار کر صاحب آپ یہ دیکھیں, مطلب پاکستان کی ہسٹری کا یہ پہلا واقعہ ہے اس طرح سے جو پارلیمنٹ لاجز میں جو یہ واقعہ پیش آیا. مطلب کس طرح سے یہ ساری ہماری سیاست میں چیزیں چل رہی ہیں؟ جو اسپیکر ہوتا ہے وہ کسٹوڈین آف صرف ہاؤس نہیں ہوتا, وہ تمام جو ایم این ایز ہوتے ہیں, جو نیشنل اسمبلی کا ایم این ایز, سینٹ چیئرمین کا جو سینیٹر, اور جو صوبائی اسمبلی کا ہوتا ہے وہ سارے ایم پی ایس, ان کا وہ کسٹوڈین ہوتا ہے. ان کو کوئی بھی ان کو پرمیشن لینی پڑتی ہے اسپیکر سے کہ آپ کسی کو گرفتار کریں گے. لیکن دو ایم این ایز, ریسپیکٹڈ دو ایم این ایز کو انہوں نے پوری رات تھانے بند کر دیا, اپارا تھانے, پھر اگلے دن صبح 9 بجے ان کو رہا کیا ہے. نہ کوئی کیس, نہ کوئی کرمنل, نہ کوئی چیز نہیں. وہ کہتے ہیں کہ 200-300 بندہ اندر جمع تھا, اور جو ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی تو فیملیز رہتی ہیں, وہاں پہ اور بھی تو ایم این ایز ایم پی ایس رہتے ہیں, تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس طرح سے یہ جو ہوا. آپ بھی کئی دفعہ صحافی ہیں تو گئے ہوں گے, جرنلسٹ ہیں, اور میری بہن وہاں سینیٹر رہتی ہے تو میں دفعہ جاتا ہوں. وہاں پر جب تک اندر سے کوئی فون نہیں آتا ہے تب تک وہ ایک بندہ نہیں جا سکتا ہے, نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر کوئی ویسے ملنے کے لیے چلا جائے تو وہاں پر شناختی کارڈ جمع کرانا پڑتا ہے, پوری اسکیننگ ہوتی ہے, اس کی چیکنگ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر 300 بندہ کیا اوپر سے چھتری سے چھلانگ لگا کے آ گیا, کدھر سے, کیا دیوار چھلانگ کے آ گیا, کدھر سے آ گیا یہ بندہ؟ آپ کی پولیس گیٹ پہ کھڑی ہے, 300 لوگوں کیوں جانے دیا اندر؟ بالکل. ہم نے کل یوسف بلوچ صاحب جو سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی کو, ان کا بھی کل ہم نے اس پہ موقف لیا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ 2 کمروں میں 200-300 بندہ کیسے آ سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں. آپ نے ایک کمرے کا, انہوں نے کہا ایک کمرے کا دروازہ توڑا ہے اور ایک کمرے کے اندر سے انہوں نے گرفتار کیا لوگوں کو اور گھسیٹ کر لے گئے ہیں. ایک ایم این اے صاحب جو کہ جے یو آئی کے تھے, ان کو پگڑی بندھی ہوئی تھی, ان کی پگڑی جس طرح گری ہے, جس طرح بے عزت کر کے ان کو باہر نکال کے لے گئے. یہ بہت پرانی ایک میں بات یاد کراؤں آپ کو. میرے چیئرمین محترم بلال روز زرداری صاحب نے کہا تھا کچھ 1 سال 1.5 سال پہلے, کہا تھا کہ عمران خان دعا کریں کہ اگلی حکومت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی آئے. اگر جے یو آئی کی آتی ہے اور نون لیگ کی آتی ہے نا, تو پھر چیخیں تمہاری دنیا سنے گی.
خان صاحب بھی تو ڈرا رہے ہیں کہ میں پھر وہ کروں گا کہ سب دیکھیں انہوں گے. نے تو کر لیا نا، جی ہاں. 3.5 سال سے کر رہے ہیں. انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، لوگوں کو جیلوں میں رکھ 2 سال تک. ہمارے خورشید شاہ صاحب 2 سال جیل میں تھے، کوئی چیز پروف نہیں ہوئی ہے. کون کون، فریال تالپور صاحبہ جیل میں تھی، ہمارے اسپیکر صاحب جیل میں تھے، زرداری صاحب جیل میں تھے، کون نہیں تھا. اچھا مجھے وی جی صاحب مطلب ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی مطلب میں سیاست سے ہٹ کے بات کر رہی ہوں. یہ جو ابھی معاملات چل رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے اس کو پرسنل لیا جا رہا ہے. ابھی یہ سیاسی جو ہے وہ تو معاملہ سائٹ پہ ہو گیا، ابھی ایک پرسنل والا معاملہ نہیں چل رہا ہے. جس طرح سے فضلو اور ڈیزل اور یہ ساری مطلب اس طرح کی بات ہے، پھر وہاں سے بھی ریٹرن میں اسی طرح کے بیانات آنا، تو مطلب یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہو رہا ہے. میں یہ زیادہ رفصے میں بات نہیں کرنا چاہتا، پھر وہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی. میں یہ صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میچور پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل لیڈر ہوگا، جس کی تربیت سیاسی ہوئی ہوگی، وہ کبھی پرسنل یا گالی گلوچ یا ذاتیات پہ نہیں آئے گا، کسی کے نام نہیں بگاڑے گا. اس نے جو بھی بات کرنی ہوگی وہ کسی کی پالیسی پہ کرے گا. صحیح بات ہے. وہ علماء ہیں، ان کے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ دین کی تعلیم آپ کسی کو کہہ رہے ہو، انہوں نے دیکھو داڑھی رکھی ہوئی ہے جو کہ ان کی اپنی شریعت اور عقیدے کے حساب سے، آپ ان کو شکل سے کہہ رہے ہو کہ تمہاری شکل بڑی خوفناک لگتی ہے. یہ کوئی بات ہے کرنے والی بلا؟ آپ کسی کو کہو کہ تمہاری شکل خوفناک لگتی ہے، تمہیں شکل سے ڈاکو لگتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ صحیح، بالکل یہ تو ہے. صحیح بول رہے ہیں. بالکل ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد متحدہ کے سینئر ممبر ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین، خوش آمدید. اسٹوڈیو سے میں جوائن کر چکے، ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قوم پاکستان سے حافظ مرسلین صاحب. ویر جی صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. کیسے خیریت سے ہیں مرسلین صاحب؟ نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں وسیم اختر صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا جو وفاقی حکومت ہے اس سے تھوڑا سا مطلب ناراض نظر آ رہے تھے. ان کی جو آپ لوگوں کے مطالبات تھے وہ پورے نہیں کیے جا رہے. اس حوالے سے انہوں نے اپنے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا. کون سے مطالبات تھے، اور یہ جو ابھی سچویشن چل رہی ہے اس کو لے کے وہ کافی ڈس اپوائنٹ نظر آتے ہیں؟ جی نہیں ندا، ایسا نہیں ہے. اصل میں آپ نے دیکھا کہ بالکل ابھی وسیم اختر بھائی نے جو بات کی ہے وہ آن ریکارڈ ہے، سب نے سنا ہے، اور انہوں نے بیان دیا. انہوں نے بتایا کہ جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور وہ 3.5 سال سے انہوں نے ہمارے جو ایم کیو ایم پاکستان ہے رابطہ کمیٹی، انہوں نے دیا ہوا تھا وزیر اعظم عمران خان کو سب کچھ، اور اس میں سے کچھ مطالبات جو ہے وہ ان کو پورا بھی کیا ہے، اور کچھ پینڈنگ میں بھی ہیں، باقی ہیں. تو انہوں نے صرف ان کو جو ہے ٹی وی پہ بتایا ہے. تو اس طرح کا جو بھی کوئی سوال کرے گا تو اس کو جواب دیں گے انشاءاللہ. تو میں بھی آپ سے سوال کرتی ہوں، جو خان صاحب نے آپ لوگوں کو یقین دہانی دلائی تھی، جو دعوے اور وعدے کیے تھے وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے، کیونکہ ابھی 3.5 سال کا عرصہ تو گزر چکا ہے، 1.5 سال ابھی باقی ہے. خان صاحب نے آپ کے مرکز چل کے خود آئے، اس سے پہلے وہ کبھی بھی جو ہے بہادر آباد کے مرکز مطلب بہادر آباد متحدہ کے مرکز کبھی نہیں آئے. فرسٹ ٹائم وہ آئے، تو کیا کسی قسم کی کوئی یقین دہانی دلائی ہے کہ آپ لوگوں کے جو مطالبات ہیں وہ پورے ہوں گے، یا عدم اعتماد کو لے کے کسی قسم کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے کہ خان صاحب جو ہے وہ عرصہ 3.5 سال کے بعد فرسٹ ٹائم ہمارے مرکز ایم کیو ایم پاکستان کے بہادر آباد میں وہ تشریف لائے، اور ان کو ماشاءاللہ بہت عزت سے نوازا گیا، اور بڑا پروٹوکول کے ساتھ ان کو استقبال کیا ان کا. تو آپ جانتی ہیں ماضی کے اندر بھی جس طرح نواز شریف صاحب بھی ایم کیو ایم میں جو ہے وہ اپنی حاضری لگاتے رہے، آتے رہے جمہوریت کے لیے، اور ٹھیک اسی طرح مرحومہ بے نظیر شہید بھٹو صاحبہ بھی وہ ایم کیو ایم کے آفیسز آتی رہیں. صرف اچھی بات ہے، اچھا خوشائن بات ہے کہ اب عمران خان صاحب بھی الحمدللہ جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کے عارضی مرکزی آفس بہادر آباد میں تشریف لائے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے ہمارے لیے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے جو پوچھا وہاں پر عدم اعتماد کے حوالے سے، وہاں پر ایک گیٹ ٹو گیدر انہوں نے کیا، اور بڑے خوش اخلاقی طور پہ خوش ماحول میں، اچھے ماحول میں جو ہے ان سے گفتگو رہی. اور جو بھی معاملات ہیں وہ تو ہم نے 3.5 سال پہلے ان کو ہماری جو رابطہ کمیٹی ہے انہوں نے ان کے سامنے پیش کر دیا تھا.
तो कोई चीज़ हमारी, हमने कोई मुतालबात नहीं किए, कोई कुछ नहीं किया। अच्छा, बेसिकली जो खान साहब आए थे वो गेट टुगेदर के लिए आए थे, किसी किस्म के कोई मुतालबात नहीं थे ना, कोई अभी जो सिचुएशन चल रही है इस वाले से कोई उससे रिलेटेड कोई गुफ्तगू नहीं की गई? देखिए, मैं उस मीटिंग में या उस उनके साथ तो वहाँ पर नहीं बैठा हुआ था। मैंने जो पढ़ा, मतलब जो मुझे मालूम चला न्यूज़ के हवाले से, तो वहाँ पर तो यही था कि भाई हम वहाँ पर जो है एक अच्छे माहौल में, खुशगवार माहौल में उनके साथ जो है काफ़ी बातचीत हुई। वो तो आपको पता है, वो हमारे जो राब्ता कमेटी हैं, हमारे कन्वीनर जो कायदीन है सारे, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि अंदर क्या बात हुई है। तो हम, मैंने जो न्यूज़ की हद तक सुना है उसमें ऐसे कोई मुतालबात या कोई अदम एतमाद के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन कल मेरे प्रोग्राम में आपकी जो है मरकज़ की वो मरकज़ी रहनुमा आई थी और उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का जो है जिक्र किया कि खान साहब आए थे और अदम एतमाद को लेकर उन्होंने डिस्कशन की कि मतलब आप हमें एतमाद दिलाएं कि हम आपके साथ हैं। देखिए, उन्होंने, अगर ख़ुद वो मौजूद होंगी तो वो बेहतर जानती है, मैं वहाँ मौजूद नहीं था। और जो मैंने हमारे कायदीन के और दूसरे जो हमने न्यूज़ में देखा या पेपर में पढ़ा, तो उसमें तो ऐसी कोई डिस्कस नहीं है। ठीक है जी। वीर जी साहब, कई मरतबा पहले भी कराची के हवाले से जो है वफाकी हुकूमत जो है काफ़ी बातें कर चुकी है। खान साहब का भी दौरा हुआ कराची में, वो अब कहते हैं कि मैं सिंध जाऊंगा, सिंध की भी सूरत हाल बताऊंगा कि सिंध में क्या बेड़ा गर्क किया हुआ है पूरा सिंध का। आपने सारे उन लोगों के उनके बयान तो आपने देख ही लिए होंगे। तो कराची के बाद जब सिंध का दौरा होगा तो क्या खान साहब क्या कोई इस 1.5 साल के अरसे में कोई तब्दीली लेकर आ सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब जब नए नए वज़ीर आज़म बने थे 2018 में, तो उस वक्त थरपारकर में खौफनाक कहत था। सही। और उसके पहले 2 साल जो है ना वो बारिशें नहीं हुई थी, तो बड़ा खौफनाक कहत चल रही थी। तो पहली दफ़ा जब उन्होंने थरपारकर का विज़िट किया तो वहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया कि अभी मैं नया वज़ीर आज़म बना हूँ, बजट भी नहीं है, और पिछली जो हुकूमतें थी, चोर लुटेरे फलाना, ये जो हर तकरीर में उनका तकिया कलाम है, तो वो कुछ भी छोड़ के नहीं गए। लेकिन फिर भी मैं दो जो यहाँ पर वो जो एम्बुलेंस होती है जिसमें अपना ट्रक टाइप होती हैं, और वो घूम घूम के गांव-गांव में जाकर लोगों का इलाज करती हैं, कि मैं फ़िलहाल जो है वो 4 एम्बुलेंस जो कि क्लिनिक, मोबाइल क्लिनिक टाइप, वो 4 में वो देता हूँ। और दूसरा ये कि बाकी कुछ चीज़ें अनाउंस की, और 2018 में अभी तक एक सिंगल टैबलेट वहाँ तक नहीं। अच्छा, माजरत चाहता हूँ मैं, ये पीछे मैं नहीं बोला था वो नहीं, मगर मुझे बहुत अच्छी बात याद आ रही है, वो 4 एम्बुलेंस के बजाय 120 बसें याद आ गई नासिर शाह साहब की, वो याद आ गई मुझे। असल में उसको भी ज़हन में रख के बात करते ना सारी। खैर, मैं वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ, आपको जब मौका मिले तो आप बात कर दीजिएगा। दूसरी बात ये कि देखो, अच्छी बात है, ये कह रहे हैं गाने बंद कर ले, मैं जो बोलूँ ना उसको सुन ले। बात करें ना, ऐसा तो यार मैं कान बंद कर लूँ क्या? आप अपनी अच्छा, चले है ना कि बारी में बात करें। आप कह रहे थे मैं बीचों नहीं बोला था, तरीका यही होता है कि बारी नहीं, अगर राइट हो तो आप बोले ना। आप 4 एम्बुलेंस की बात की, मुझे 120 बसें याद आ गई कराची की। नहीं, आप अपनी बारी पे जो 20 से फिर 50, चले ठीक है, बात करें। मैंने आपको बोला ये साथ के साथ आपको याद दिलाता रहूं ना। बात नहीं हो पाएगी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि सियासी लोगों को एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म को आना चाहिए एमक्यूएम के पास, वो एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब एक दूसरे के साथ मिलते रहे, एक दूसरे के ऑफिस जाते रहे, कोई नई बात नहीं है। कई दफा इनके डेलीगेशन सीएम हाउस आए हैं, कई दफा वहां पर भी गए होंगे। सारी चीजें होती रहती है ना, कोई बड़ी बात, कोई जाती तो अना नहीं होती ना इसमें। पॉलिटिक्स में कभी भी जाती अना नहीं होती, हर किसी का अलग अलग सियासी मौक़िफ़ होता है, अलग अलग नजरिया होता है। नहीं, हमेशा हमने देखा लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि जो पिछले 3.25 साल तकरीबन हो गए, 3.25 सालों में कई ऐसे मौके आए, खासतौर पे एक में वो हजारा का नहीं बोलता जो डेड बॉडीज रख के बैठे हुए थे, जहां पर आर्मी चीफ चले गए, लेकिन इस वजीर आजम का इतना ईगो है कि वो नहीं गए आखिर तक। सही। और अभी वो कह रहा है कि मैंने अदम एतमाद की बात नहीं की, सपोर्ट की बात नहीं की, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई खौफ नहीं है, लेकिन उनकी चीखें बता रहे हैं कि कहीं दर्द है, और जो धुआं निकलता है तो फिर आग की तस्दीक हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो अभी भागदौड़ लगी हुई है, हो सकता है कि चौधरी साहब की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए पूछने के लिए लाहौर चले गए हों, और फिर आप पहले खुद गए, उसके बाद फिर वज़रा की डेलीगेशन। चौधरी साहब तो उनकी तबीयत आज की तो खराब नहीं है, वो काफी टाइम से बीमार हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अब उनको याद आ गया ना, अभी याद आ गया, अभी उनको याद आ गया। अभी हो सकता है कि एमक्यूएम इसी तरह उनको याद आ गया कि भाई 4.5 साल हो गए, लेकिन मुझे ऑफिस पे चले जाना चाहिए था, नहीं गया, लेकिन खुशगवार गो मोड में चले गए और कोई बात नहीं हुई। अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टाइमिंग के हिसाब से और फिर उनका लहजा जो तब्दील हुआ है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो बहुत घबराए हुए हैं और बहुत टेंशन में हैं।
اور اتحادیوں نے جو اندرونی باتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، مجھے ڈونٹ نو کیوں میں نہ وہاں پر تھا، اور دوسری بات یہ کہ ہر اتحادی جتنے بھی اتحادی ہوں، چاہے انڈیپینڈنٹ ایک ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، یہ ان کا پولیٹیکل اور آئینی رائٹ بنتا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیں، وہ ان کی مرضی کا مسئلہ ہے۔ میں نہیں بول سکتا کسی کو کہ ووٹ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو پچھلے 4.25 سالوں میں جو لالی پاپ دیے گئے اور جس طرح وعدے کیے گئے اور جو ان کو سبز باز دکھائے گئے، اور پھر جس طرح لوگ ان کے ساتھ بنے، پھر الگ ہوئے، پھر بنے، پھر اٹھ گئے، پھر جو ہنی مون کا پیریڈ چلتا رہا 3 سال، تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ آخری سال میں کیا ان کے وعدے وفا ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح معیشت اور معاملہ جو چلے ہیں، اور جس طرح پوری دنیا میں جس طرح کی لینگویج، جس طرح کی پالیسی، جس طرح کی آرڈیننس، اسمبلی موجود ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، سینٹ موجود ہے، اور آرڈیننس کی فیکٹری ایوان صدر میں لگا دی گئی ہے، تو یہ جس طرح پاکستان کا دنیا بھر میں جگ ہسائی ہو رہی ہے، اور جس طرح پالیسیز انٹرنیشنل ہماری فارن پالیسی کے حوالے سے اور باقی ڈالر کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو یہ تو غلام ہے، اسی لیے، اور میں جو کہتا تھا کہ اگر میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا تو اس سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا، اب وہ گیا نہیں ہے، لیٹ گیا ہے۔ اور وہ ساری اس وقت آپ کو پتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے لے کر ساری پالیسی اور ساری ریکوری آئی ایم ایف اور اس کی ٹیم کر رہی ہے، تو پاکستان کا تو کچھ رہا نہیں ہے۔ پرائم منسٹر کو بھی حق نہیں پہنچ رہا ہے کہ جا کر وہ وہاں سے دیکھ لے۔ تو یہ جس طرح انہوں نے گھیرا ہوا ہے پورا ہماری معیشت کو، ٹیک اوور کیا آئی ایم ایف نے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ذاتی انا اور ذاتی مفاد اور ذاتی ایگو جتنے بھی اپوزیشن پارٹیز کے ہیں، ان سب کو چھوڑ کے اور ملکی مفاد کے لیے خاطر اور 22 کروڑ لوگوں کی خاطر، ایون پاکستان پیپل پارٹی نے یہاں تک کہہ دیا کہ جس کو پرائم منسٹر بننا ہے وہ بنے، لیکن پاکستان کو اس کی مہنگائی کے، اس کے اور یہ طوفان اور گھیرے سے باہر نکالیں تاکہ ملک آگے ترقی کر سکے اور 22 کروڑ لوگ آگے جا سکیں۔ ٹھیک ہے جی، مرسلین صاحب۔ جی، ابھی میرے دوست جو بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ بات کر رہے تھے پاکستان کے حوالے سے، اور انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ عمران خان نے تھر میں جا کے 4 ایمبولنس کے حوالے سے انہوں نے بات کی، وعدہ کیا، تو میں بیٹھے ہوئے سوچ رہا تھا اور میرے ذہن میں فوراً جو ہے فوراً یاد آئے سید ناصر شاہ صاحب، انہوں نے آن ریکارڈ نجی چینل پہ کہا کہ میں 120 بسیں جو ہے وہ منگوائی ہیں کراچی کے لیے، اور آپ دیکھیں گے بہت جلد 3 مہینے میں آ رہی ہیں وہ بسیں۔ جناب وہ 3 مہینے نہیں، 6 مہینے گزر گئے، 8 مہینے گزر گئے، پھر پوچھا گیا، پھر دوبارہ وہ غلطی سے جو ہے نا ان سے ہمارے کسی صحافی اینکر نے سوال کر لیا، جناب وہ 120 بسیں جو ہیں وہ آپ نے کراچی کے لیے جو ہے وہ لانچ کرنی تھی، اس کا کیا ہوا؟ تو ناصر شاہ صاحب نے فرمایا جناب وہ 120 تو نہیں، چلو وہ 60 بسیں آ جائیں گی۔ تو اسی طرح 60 بسیں کہیں، پھر انہوں نے 30 بسیں کہیں، آخری میں وہ 10 بسوں پر آ گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے انسان اپنے گھر کی بات کرتا ہے، اپنے گھر کو ٹھیک کرتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی گلی کو ٹھیک کرتا ہے، پھر وہ گلی کو ٹھیک کرنے کے بعد جو ہے وہ محلے کو ٹھیک کرتا ہے، پھر وہ اسی طرح پورے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے اپنی کراچی کو ٹھیک کرے، پھر پورے صوبہ سندھ کو ٹھیک کرے نا، پھر پنجاب اور کے پی کے اور ادر آل پاکستان کی بات کرے۔ ڈائریکٹ ابھی نیچے سیڑھی سے تو شروع نہیں ہوئے اور اوپر بلڈنگ کی منزلہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ سب سے پہلے سندھ کو دیکھیں نا، یہاں پر کیا حالات ہے۔ کراچی عوام ہماری جو 3.5 کروڑ عوام ہے، اس کو پہلے تو گنتی صحیح نہیں کی گئی، تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کم سے کم آپ گنتی تو جو ہے وہ ٹھیک کر لیں، ان کے حقوق کی بات کر لیں۔ تو یہاں پانی نہیں ہے، تو آپ دیکھیں نا ابھی تھر کی بھائی نے بات کی، وہاں کیا حال ہے، وہاں لوگ مر رہے ہیں بیچارے، پانی سے، پیاس سے، بھوک سے، کپڑے سے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی بچہ مرتا ہے بولتا ہے جی بھٹو مر جاتا ہے۔ تو مطلب آپ یہ دیکھیں اس سے کیا رزلٹ اخذ ہو رہا ہے۔ چلو ہم بات کرتے ہیں کراچی کی، کوئی مجھے سڑک دکھائیں، کوئی عوام ایسا جہاں دکھائیں کہ پانی ہو، بجلی ہو، گیس ہو، جہاں پر جو ہے روٹی، کپڑا، مکان۔ آج 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے نا ایڈمنسٹریشن کارپوریشن یہاں دیکھیں گے آپ، تو وہاں پر ان کے جو بیٹھے ہوئے عہدیدار، ان کے گھروں سے بھر بھر کے جو ہے نا مال نکل رہا ہے، ڈالر نکل رہے ہیں، گولڈ، ہر چیز نکل رہی ہے۔ عوام کا حال دیکھیں نا، ان کے جسم پہ کپڑا تک نہیں ہے۔
تو ہم پہلے کراچی کو دیکھیں، یہاں پر کے جو معاملات چلے ہیں آپ نے اس اس چیز کے کو لیے مانا تو کہ عوام کو نوکریوں کے لیے عوام پریشان ہے، ان کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، تو یہ کس کی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ دیکھیں ریاست نے سب جگہ دی، یہ نہیں یہاں کا وزیر اعلی صاحب ہے نا مراد علی شاہ صاحب، وہ اس کو آن کرتے ہیں سندھ کو، تو آپ دیکھیں نا، ہم انہیں سے پوچھیں گے نا. اور یہاں کے جو معاملات ہیں، ابھی ایم کیو ایم پاکستان نے ہی نوکریوں کے حوالے سے صاحب کیس اگر کیا. انٹرنیشنلی مارکیٹ جو ہے ہائی ہے تو وزیر اعلیٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتے نا کچھ. اگر پیچھے سے کوئی چیز مہنگی آ رہی ہے، اگر حکومت اس چیز کو جو ہے مہنگا دے رہی ہے عوام کو، تو پھر وزیر اعلیٰ کیسے کر سکتے ہیں اس کے اوپر؟ IMF کا ابھی جو میں آپ شیئر کو تھا، بتا دوں، ابھی دیکھیں آئی بی اے سکھر بھائی، یہاں پر کراچی کی عوام کے لیے نوکریاں تھیں جو ایم کیو ایم پاکستان نے کیس کیا، جس کی وجہ سے وہ ابھی کیس چل رہا ہے. اور اسی طرح جو دوسرے معاملات تھے، جس طرح کے مردم شماری کے حوالے سے ایم کیو ایم نے آواز اٹھائی، اسی طرح جتنے بھی معاملات ہیں صرف ایم کیو ایم کے علاوہ بتائیے کس نے کیا. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے دیکھیں، الحمدللہ ایم کیو ایم پاکستان سرخ رو ہوئی، وہ کیس بھی جیتا. وہ تو دیکھیں نا، کورٹ میں بھی جاری ہے، روڈ پہ بھی جاری ہے، ہر طرح سے جو ہے یہ معاملات آپ کے سامنے ہیں. ابھی آپ آئی بی اے سکھر والوں کا آپ نے دیکھا نا، ٹی وی میں دکھا رہے تھے کہ وہاں کے جو ایجوکیشن ہے وہاں کی سندھ کی، تو وہ اس کا آپ نے سوال اور جواب دونوں کے سن لیے ہوں گے. تو آپ بتائیے کراچی والے سکھر جا کے وہاں پریشان ہو کے اپنی نوکریوں کے حوالے سے، تو پریشان یہ سب کون لڑ رہا ہے کیس عوام کا؟ صرف پاکستان کے اندر ایک ہی پارٹی ہے جو عام عوام کی، عام عوام اس کا کیس ایم کیو ایم پاکستان لڑتی ہے. دو منسٹریز تو آپ لوگوں کے پاس ہے نا، آپ لوگ ہی ان منسٹریز خان صاحب سے بول کے ان میں کوئی نوکریاں کروا دیں عوام کو، عوام کے کچھ تو آسرا ہوگا، 200-300 بندہ تو لگے گا. NSC ایوارڈ کے پیسے دلوا دیں. دیکھیں شیئر تو دلوا دیں NSC ایوارڈ کے. ہمارے پاس ہوتا تو ہم، آپ نے دیکھا جب ہمارے پاس تھا ماضی میں، ہم نے اس کو جو ہے نا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کو ایک سوئٹزرلینڈ کی طرح کراچی کو بدل دیا. اور دیکھنے والے پنجاب والے، میں آپ کو پرانی بات بتاتا ہوں کہ دیکھنے والے پنجاب سے شہباز شریف آیا لاہور بننے سے پہلے، تو جب اس نے دیکھا کہ یار یہ کراچی والوں نے کیسے پلک جھپک کے پورا نقشہ پورا کراچی بدل میں دیا. آپ سے بریک کے بعد اس حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ کراچی کو کس طرح سے سوئٹزرلینڈ بنایا گیا تھا، اور اب کراچی کا کیا حال ہے، جو سوئٹزرلینڈ بنا تھا اس میں کیا کیا غلطیاں تھیں. ایک بریک کے بعد میں ساری چیزیں بات کروں گی ہمارے ساتھ. جی ناظرین، خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی کو متحدہ نے تبدیل کر دی، اس کی شکل منی سوئٹزرلینڈ بنا دیا گیا تھا. متحدہ نے اپنے دورے جو ان کی نظامت تھی اس میں متحدہ نے بقول مرسلین صاحب کے کہ بہت اچھی ان کی کارکردگی تھی. تو سر میں جاننا چاہتی ہوں کہ متحدہ نے اپنے دورے نظامت کیا کیا ایسا کیا کہ کراچی جو ہے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ سوئٹزرلینڈ کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا؟ جی کیونکہ میں خود سوئٹزرلینڈ گیا ہوں. یورپ کے میں نے تقریباً کم و بیش 3-4 ٹورز لگائے ہیں، اور 25 سے 30 جو ہے یورپ کہ میں نے جو ہے ملک دیکھے ہوئے ہیں. تو سوئٹزرلینڈ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے، تو میں اس لیے سوئٹزرلینڈ کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا تھا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم بات پاکستان کراچی کی کر رہے تھے، تو بات آپ سوئٹزرلینڈ کی بن رہی ہے، تو میں سوئٹزرلینڈ کے حوالے سے ہی جواب دوں گا. آپ بات کریں گے ویر جی کوہلی کے حساب سے، تو ویر جی کوہلی کا ہی نام سے جواب دوں گا. جی آپ مجھے بتائیے. تو میں آپ سے یہ بتا رہا تھا کہ جناب جب آپ کراچی کا جس طرح حال تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ ہر طرح سے. پھر جب مشرف دور کے اندر جب ان کے پاس نظامت آئی، تو آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں جو ہے یہ آواز گونج رہی تھی، کام تو کراچی میں ہوا. اور کراچی، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اچھا نہ میں نے یہ الفاظ دہرائے، میں نے تو عوام الناس سے سنا. کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ میں پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا کہ میرا آل پاکستان کے اندر بزنس ہے، تو اس کے حوالے سے مجھے لوگوں سے سننے کو ملتا رہا. تعریف دنیا نے کی، پاکستان کی عوام نے تعریف کی ایم کیو ایم کی کہ بھائی انہوں نے اتنا کام کیا کہ میئر کا بھی جو ہے پاکستان میں آپ جانتی ہیں 2 نمبر 3 نمبر جو ہے ان کو دیا ورلڈ کے اندر، دنیا کے اندر. پاکستان کے علاوہ دنیا بھی ایم کیو ایم کو مانا گیا ان کے کام کی وجہ سے. اور یہ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جب ان کے دور نظامت تھی تو منی سوئٹزرلینڈ بنایا اور پورا پاکستان اس آواز لگاتا رہا. تو پھر آج آپ دیکھیں کیا حال ہے پاکستان کا. اب ان کے پاس دور نظامت نہیں ہے، تو آپ دیکھ لیں واپسی، وہ اب جو منظر پیش کر رہے کسی مونجو دوڑے سے
कम पेश नहीं कर, आप कहीं भी चले जाएं। अच्छा देखें, जो लियारी है, लियारी एक नाम रखता है कराची के हवाले से, उसकी एक इतनी बड़ी शनाख्त है कि वहाँ से बीबी बेनज़ीर साहिबा भी माशाल्लाह वहाँ से जो है कामयाब होती रही हैं, और उनका होम ग्राउंड है सब। आज देखें और पहले भी देखें, और कराची की वे वाहिद एमक्यूएम ने जिसने लियारी में भी काम कराया और पानी भी पहुँचाया, ये दुनिया जानती है, आप भी जानती हैं, ऑन रिकॉर्ड सारी बातें हैं। अच्छा तो आप वहाँ देखें कि बीबी ने वहाँ से कामयाब भी हुई, वहाँ से कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी का वो होम ग्राउंड है। तो आप देखें वहाँ का क्या हाल है। मैंने कहा ना, अपने घर से आप शुरू हो जाएं, फिर गली, फिर मोहल्ला, फिर ग्राउंड, फिर आप आगे जाएं। तो मैं घर से बात करता हूँ ना, आप देखिए वहाँ का क्या हाल है। वहाँ पर सारे मंशियात के बड़े से बड़ा बिजनेस कारोबार हो रहा है। वहाँ की आवाम जो है बेचारी तालीम के जेवर से वो मायूस है, उनको नहीं दी जा रही तालीम, उनको जो अस्पताल हेल्थ के हवाले से वो महरूम है बेचारे, उनको कोई वैक्सीन नहीं, कोई हेल्थ केयर नहीं, कोई एजुकेशन का मतलब सिर्फ नामों में है। जिस तरह आपको पता है ना कि सिंध के अगर आप देखेंगे वहाँ के स्कूलों का हाल, वहाँ पर गधे और कुत्ते, आपको पता है सारा बार बार रिपीट करना। मतलब मेरी नाकिस अकल इस्तेमाल करती है और मतलब मेरी नॉलेज है, वहाँ पे तो मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है वहाँ पे लियारी में। नाम बताइए। बेनज़ीर करके मेरे ख्याल से वहाँ पे उन्होंने कॉलेज है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी। अच्छा अभी ये पेपर पे होगी, ऑन रिकॉर्ड अभी नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कॉलेज बना हुआ है, सॉरी मैंने अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं बनी। देखो यूनिवर्सिटी तो अभी हैदराबाद में एमक्यूएम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो बनाई है हैदराबाद के अंदर, और मर्दम शुमारी के भी हवाले से वादा किया है कि इंशाल्लाह अब मर्दम शुमारी की भी होने वाली है। आइंदा इलेक्शन, जनरल इलेक्शन 2023 के होंगे, उससे पहले हो जाएगी। तो ये सारे कारनामे ऑन रिकॉर्ड सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान के हैं, जो आवाम के लिए अपने आप को पेश कर रही है। अब हमारे कायदीन सबको देखें ना, और आप देखें इन्होंने सब कुछ अपना तन मन धन सब आवाम के लिए लुटाया हुआ है। वो भी सुकून से सोना चाहते हैं, वो भी आराम से नरम नहीं, वो आवाम के लिए 24 घंटे हाजिर हैं। हर तरह ये हर कोई जो है, सिर्फ देखें सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर हकीकत पसंद लोग होते हैं जो सच बोलते हैं और वो मानते हैं कि वाकई अगर कोई काम करते तो एमक्यूएम पाकिस्तान करता है। अभी भी आप देख लें कि एमक्यूएम की 7 सीटें हैं और कोई उनके पास जो है कोई उनके पास वसाइल नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने काम करके दिखाया अपने अपने हलकों में, एमएनए की बजट से, अपने काविशों से, खुद अनथक मेहनत करने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम की जो जहाँ पर एमपी एमएनएस वगैरह हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक, वीर जी साहब, लियारी का भी जिक्र किया गया, इन्होंने बात की कि हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है। हाँ जी, एक मेयर था जिनको वर्ल्ड नंबर 1 कहा गया कि दुनिया में नंबर 1 मेयर है, जिन्होंने बेचारों ने वो कहा था, उनके बाद आजकल जो उनकी मोहब्बतें हैं वो सबके सामने हैं। उनको जो भाई 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 करके नहीं थकते थे, आज उनका नाम लेना पसंद नहीं करते, और फिर उनके साथ जो इश्यूज हुए सब अपनी जगह। खैर मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि मैं ये भी नहीं कहता कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान थे या एमक्यूएम लंदन थे, लेकिन यही कराची थी और यही वो लोग थे। कौन लोग थे मैं नहीं जानता किस ग्रुप से थे, लेकिन इसी कराची के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूरा दिन एयरपोर्ट पर बैठे रहे और बाहर रोड पर लाशें बिछी हुई थी। कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एयरपोर्ट से बाहर निकल सके थे। और अभी थोड़ी देर पहले भाई ने बात की जो बल्दिया फैक्ट्री जिसमें 300 लोगों को दरवाजे बंद करके किसी ने जला दिया, अननोन थे, नामालूम थे, पता नहीं कौन थे। यही कराची शहर था जिसमें किसी वकील ने कोई पिटीशन फाइल की थी तो वकीलों को ऑफिसेज बंद करके अंदर जला दिया गया। यही वो कराची शहर था जिसमें 5 मिनट लगते थे कराची शहर वीरान हो जाता था। ये कौन लोग थे जो यहाँ पर कोई बात करता था तो अगले दिन वो बोरीबंद लाश मिलती थी कराची में। तो ये मैं सिक्योरिटी इदारे और तमाम का बहुत, पाकिस्तान लॉ इन्फोर्समेंट इदारे सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कम से कम कराची से ये मुसीबत टाली है। तब जाके कराची ने सांस लिया है कि लोग यहाँ चल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कराची जो है ना वो इस तरह जो कराची की शक्ल होती थी वो किसी कच्चे की भी नहीं होती थी। जंगलात जहाँ होता है जहाँ वो उस तरह की नहीं होती थी। लेकिन मैं दूसरी बात ये कि एक अपोजिशन जमात से ताल्लुक रखने वाले एक दोस्त हैं हमारे, वो मिट्टी में रहते हैं। ये मुझे कोड नहीं करनी चाहिए लेकिन वो उन्होंने एक क्योंकि हवाला ऐसा है कि मुझे मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि उन्होंने वहाँ पर मिट्टी सिटी में एक NICVT बनाया, दिल का हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया।
اور آپ کو جب کراچی میں کوئی فیسلٹی نہیں ملتی تو ہفتے میں 3 دن شاید یہاں سارے ڈاکٹر وہاں چلے جاتے ہیں. میں کچھ دن پہلے اپنے بچے کو دکھانے گیا, انہوں نے کہا کہ یہ فلانا 2 دن جو ہے نا اس میں آپ کو یہاں ڈاکٹر اویلیبل جو اسپیشل ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو مٹھی میں ملیں گے. اچھا, واقعہ اتفاق دیکھو خدا کی طرف سے ہوتا ہے. وہ یہاں سے ایک اپوزیشن لیڈر چلے گئے اور وہاں جا کے وہاں کا لوکل بندہ بھی ساتھ تھا جو ان کی جماعت سے ہیں, تو انہوں نے اب وہ تھرپارکر کیونکہ گاؤں جیسا علاقہ ہے تو وہاں پر جو مین گیٹ باہر ہاسپٹل کا بنا ہوا اس کے نیچے کتا بیٹھا ہوا تھا. وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے ویڈیو بنائی کہ دیکھو جی یہ کہتے ہیں NICVD ہاسپٹل یہاں کتا بیٹھا. بھائی کو آپریشن تھیٹر کے اندر نہیں بیٹھا ہوا تھا نا, مین گیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. خیر اتفاق دیکھو خدا کی کرنی یہ ہوئی, یہ میں اس کو کوڈ نہیں کرنا چاہتا, مجھے ان کے ساتھ ہمدردیاں ہیں, اللہ ان کو ودیک صحت دے, زیادہ صحت دے. لیکن 4-5 دن کے بعد اتفاق سے ان کو اٹیک ہوا, اور کہاں ہوا؟ مٹھی میں, جو کہ یہاں سے 400 کلومیٹر دور ہے. اب مجھے بتاؤ کہ مٹھی میں کسی کو اٹیک ہو تو کراچی پہنچ سکتا ہے وہ؟ اچھا, ان کے گھر کے سامنے NICVD ہاسپٹل تھا, وہ ایڈمٹ ہوئے. جیسے ان کو ہوش آیا انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو میرا ویڈیو بناؤ. میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں, اور میں سندھ گورنمنٹ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو آج میں نہ ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھو انہوں نے ایک بات کی, مجھے تکلیف ہوئی کہ تھرپارکر میں کوئی جیو بوٹو کرتا ہے بچہ مر جاتا ہے. اب یہ انہوں نے یا تو تھرپارکر جا کر یہ وزٹ کریں, میرا گاؤں ہے وہاں پر, میرے ماں باپ, میرے بچے وہاں, میری فیملی رہتی ہے, یا تو یہ پورا وزٹ کریں. اس وقت میں کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا حصہ ہوں, سندھ میں سب سے زیادہ جو بجٹ خرچ ہوا ہے نا وہ تھرپارکر ڈسٹرکٹ میں ہوا ہے. وہاں پر 57 ڈیم بنے ہیں. اس سے پہلے جو کارونجر ہل بہت بڑا پہاڑ, سندھ کا کم سے کم بہت بڑا پہاڑ, وہاں کا سارا پانی رن کچھ میں چلا جاتا تھا. پچھلے 6-7 سالوں میں اس پہاڑ کے کارونجر ہل جو ہے اس کے چاروں طرف سے پورا ایک جال بچھایا گیا ہے ڈیمز کا, اور اس سے 2 فائدے ہوئے. ایک تو یہ کہ جو رن کچھ میں پانی جاتا تھا وہ سارا ریزرو ہو گیا, محفوظ ہو گیا, اور دوسرا وہاں پر جو کڑوا پانی ہوتا تھا وہ سارا کنویں کے اندر وہ سارا میٹھا ہو گیا. اور وہاں پہ واٹر لیول جو 150 فٹ 200 فٹ پہ تھا, اس وقت وہ میرے گاؤں کے اندر جو کنواں ہے اس کے 26 فٹ پہ پانی ہے. اچھا, تو اب جیسے پہلے پانی کی قلت ہوا کرتی تھی, اب اس طرح سے نہیں ہے. اگر اس صورت میں نہیں ہوتی کہ ہر سال بارش ہوتی رہے, کیونکہ اور کوئی ذریعہ تو ہے نہیں, پانی تو بارش سے آنا ہے, لیکن وہ محفوظ ہو جاتا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو 1 سال کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. اگلے سال بارش ہو جائے تو پھر قلت نہیں ہوتی, اگلے سال نہیں ہوتی ہے تو پھر قلت ہو جاتی ہے. یہ دیکھو یہ بارش کے تو وہ جو ریزرو کرتے ہیں تو آپ 1 سال تک چلتا ہے, 1 سال تک 1 سال تک چلتا ہے. اگلے سال بارش ہو جائے پھر قلت نہیں ہوگی, پھر بارش ہو جائے قلت نہیں ہوگی, لیکن اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو پھر قلت ہو جاتی ہے. اچھا, پھر مرسلین صاحب نے لیاری کا بھی ذکر کیا. ہاں دیکھیں, بات یہ ہے کہ پچھلے جب سے 2018 کے بعد کی بات کر رہا ہوں, 18 سے پہلے جتنے بھی وفاقی پروجیکٹ ہوتے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ سندھ واحد وہ صوبہ ہے جو کہ تقریباً more than 70% ریونیو ملک کو دیتا ہے, اور بدلے میں ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ بدلے میں آپ نے ان کو پرائرٹی بیسس پہ ان کو زیادہ پیسے دینے, جو NFC ایوارڈ ہے. اب جو 2018 سے پہلے جتنے بھی یہاں پر میگا پروجیکٹ جو سالانہ بجٹ میں وفاقی بجٹ میں رکھے جاتے تھے وہ 30 سے 35 ارب کے بیچ میں میگا پروجیکٹ ہوتے تھے. 2018 میں پہلا جو انہوں نے اس گورنمنٹ نے آ کے جو پہلا بجٹ دیا اس میں سندھ کے رکھے گئے 18 یا 19, اس کے بعد دوسرا جو ہے اس میں 15-16, اس میں 9 رکھے گئے, صرف 9 ارب کے پروجیکٹ. میں ایک تو یہ کہ انہوں نے پروجیکٹ جو وفاقی دینے چاہیے, جو باقی صوبوں نے جس نے کم مانگے تھے ان کو زیادہ دے دیے, اور جنہوں نے زیادہ مانگے تھے یا کم سے کم وہ جو پہلے آ رہے تھے وہ کنٹینیو کرتے نہیں کیے. پیسے انہوں نے روک لیے 3 سال میں. ابھی جب 2 دن پہلے انہوں نے پیسے ریلیز کیے, جب ان کو اپنی پتہ نہیں کیا سوجی ہے, خیر تو 2 دن پہلے انہوں نے پیسے ریلیز کیے جو پچھلے 3 سالوں کے رکے ہوئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دیکھو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وفاق اور صوبہ مل کے جب ایک چیز کو کنٹینیو جس طرح چل رہی ہوتی ہے پروسیس میں وہ نہ کریں. اب صرف اس بنیاد پہ عمران خان نے صرف وہ ایسے نہیں کہ عملی طور پہ نہیں, انہوں نے زبانی طور پہ کہہ دیا کہ سندھ جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے, اور پھر یہ جو اپنا جتنے بھی سالانہ بجٹ بنتے ہیں اس میں انہوں نے نظر انداز کیا ہمیشہ, اور یہ تعصب پرستی کی بنیاد پہ, صرف اس بنیاد پہ کہ یہاں پر کسی اور سیاسی پارٹی کی حکومت ہے, اس لیے انہوں نے بار بار یہ کہا. ابھی کچھ دن پہلے بھی اسپیچ میں انہوں نے کہہ دیا کہ سندھ ہمارے پاس نہیں ہے, ہم ایک نیا پروگرام لا رہے ہیں, لیکن وہ صرف اس میں لا رہے ہیں جو صوبے ہمارے پاس ہیں. تو وہ جب خان صاحب نے وزٹ کیا تھا سندھ کی بھی صورتحال کا انہوں نے کہا کہ آگے جائزہ لیں گے, تو وہ کیا تھا؟ اناؤنس کیا ایک دفعہ, پہلی دفعہ آئے جب تادیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے کراچی میں اناؤنس کیا 260 ملین, اور اس کے بعد پھر وہ سکھر چلے گئے, وہاں سے 1100 ارب اور پتہ نہیں کتنے, اس کے بعد پھر 3 دفعہ اعلان ہوئے, اور وہ اعلان پہ اعلان, اعلان پہ اعلان, اعلان پہ اعلان. تو
تو انال کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے تو جی، وہ مشتری وہی صاحب کیا کل کہیں گے؟ وسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی ہاں۔ پچھلے 3 سالوں میں اعلان تو ہم نے بہت سنے ہیں اور وہ ابھی تک ہمارے پاس Implementation ہمارے اس پہ لیے نہیں ہوا. لالی پاپ ثابت ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیا کہیں گے مسلم صاحب؟ میں کیا بات ان کے سوال کا جواب دوں. ہاں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ابھی جیسے تھرپارکر کے حوالے سے بتایا کہ وہاں کھارے پانی کو میٹھا بنایا جا رہا ہے, وہاں چاروں طرف دیکھیں ایسا ہو رہا ہے. مطلب یہ خواب دیکھ رہے ہیں. خواب جو آدمی دیکھتا ہے نا تو وہ اپنا نہیں وہ بنے ہوئے ہیں, آپ وزٹ کر کے مجھے دیکھ بات سکتے ہیں. کرنے نہیں وہ بنے ہوئے ہیں, خواب Please نہیں listen ہے. to me, first me after you, please نہیں, don't آپ mind نے yaar. مجھے Listen کیا to me تھا, yaar, please. لیکن اگر آپ Why are you talking? آپ تھرپارکر کارو جو اچھا ہل کے پلیز چاروں آپ طرف سے آپ خاموش وزٹ ہوئے کر نا, کے ابھی مجھے دیکھیں. بولنے دیں نا. اگر آپ کو ثابت نہیں ہو آپ بتائیے نا, ٹھیک ہے جی، آپ مرسلین خاموش صاحب، کریں نا آپ ان کو. مرسلین صاحب۔ دیکھیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ بات کر رہے ہیں خواب انہوں نے رات کو دیکھا ہے. لیکن اور ویر جی صاحب بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ بھی بنا ہوا ہے. سنیں گی میری بات پوری؟ جی جی بات تو سن لیں. جی، آپ نہ ہو پہلے تو آپ بات مجھے سن لیں سنا پھر دیں. بات کریں نا. مکمل کیجیے دیکھیں آپ۔ جی مسئلہ سنتے نہیں, فتویٰ پہلے دیتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے جی، آپ ہاں بات مسئلہ کیجیے۔ سنیں پھر فتویٰ دیں. ٹھیک ہے۔ آئی ایکسپٹ. اوکے اچھا میں یہ بات کر رہا تھا آپ سے کہ دیکھیں جو ویر جی صاحب نے بات کی ہے, یہ بات کر رہے ہیں رات کو خواب دیکھا اور اس کا جو ہے نا تصور ذہن میں بنا کر آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہے ہیں تھرپارکر کے حوالے سے. ٹھیک ہے, وہ شاعر کیا کہتا ہے, ان کے اوپر ایک تھوڑی سی شاعری سنا دوں. وہ میرے پاس سے گزرا میرا حال تک نہ پوچھا. صحیح۔ میں کیسے مان لوں کہ وہ دور جا کے رویا ہوگا؟ مطلب جو کراچی کی بات ہو رہی ہے, شیر سندھ کی بات ہو رہی ہے, وہاں جنگل میں ریگستان میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہاں پر یہ کر دیا وہ کر نہیں, دیا آپ نے فلانا. آپ نے ابھی تھرپارکر کی visit بات کیا کی تھی اس لیے. تھرپارکر آپ نے تھرپارکر کا visit- موضوع اب چھڑا بات تھا تو اس لیے میں نے کرنے کیا, دیں. آپ نے مجبور کیا اب مجھے. بات کرنے دینا, مجبور کیا ہے میں کیونکہ نے, آپ یہ نے- سوال آپ نے کیا ہے. تھرپارکر کی بات اب کی, بات میں نے نہیں جواب کرنے دیا. دیں مرسلین گی. صاحب، آپ مجھے مرسلین بات صاحب، کرنے مرسلین دینا. صاحب، مرسلین صاحب، آپ حوصلہ بتائیے، میں نے رکھیں, بات کرنے آپ کے اپنی لیے۔ باری پہ بولیے گا. حوصلہ رکھیں تھوڑا, اچھا آپ صبر ابھی کریں. ریسنٹ وزٹ کیا تھرپارکر کا؟ جناب آل زندگی میں پاکستانی نہیں کیا ہے. دنیا میں وزٹ کرنے نہیں گیا, مگر آپ کا چینل یہ جو باخبر یہ جو- کراچی ہے یہ جو اور چینل جتنے ہے، چینلز ہیں, یہ- جتنے نیوز پیپرز ہیں, وہ کیا بتا نہیں رہی؟ کیا یہ میرے بھائی جو باتیں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے عمران خان کی, کہ یہ ساتھ میں تھے عمران خان کے, یہ حکومت میں ایسے یہ باتیں جو کر رہے چینل ہیں ہے, جیسے یہ ساتھ یہ بیٹھے ہوئے چینل تھے. بتاتے تھے وہ خواب عمران خان نے کہ دیکھا چینل ہے, بتاتے وہ تھے کہ تعلیم پنجاب یہ میں بتا رہے ہیں. پیپلز پارٹی نہیں ہے, ٹھیک لیکن ہے، ابھی یہ 10 دن کا وزٹ مرسلین کر کے صاحب، آئے کہ پنجاب ٹھیک میں ہے، پاکستان پیپلز تھرپارکر پارٹی کی ہے بات کہ کر نہیں لی آپ نے۔ ہے. لاکھوں لوگوں کے آج سمندر نے میڈیا- بتا دیا, بھائی آج حالانکہ میڈیا میں تو دور چل ہے, رہا تھا کہ سوشل پنجاب میں میڈیا نہیں کا ہے. دور ہے, کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے جی، دیکھ مرسلین لیجیے. صاحب میڈیا میں آپ بات فوراً مکمل آج- کیجیے، بات مکمل کیجیے، میں نے بریک کی طرف جا رہا ہوں. آپ لمبا نہیں, صرف تو گوگل آپ کر مجھے کے بولنے دیکھیں. کرنے دینا. آپ گوگل اب کر کے آپ دیکھ کیوں لیں ٹوک کتنے رہے ٹائم بنے مجھے؟ ہوئے. جب میرے آپ بات اچھا نہیں- ساری باتیں میرے لیے ہیں, آپ نے مجھے خاموش کرایا جب میرے, اب آپ تو ان میں کو بول خاموش تو رہی کرائے ہوں نا, کہ آپ بات مکمل آپ کیجیے. ان کو خاموش کرائے تو میں بات نہیں، مکمل کروں مرسلین گا. صاحب میں آپ میڈیا کو میں کیا نہیں آ بول رہا، رہی ہوں, گوگل میں کر کے یہی تو دیکھ کہہ لیں. رہی ہوں کہ آپ بات کیجیے، مکمل کیجیے بات. ان کو خاموش کرا دینا میری آپ بات آپ سننے کریں، کے آپ لیے. سٹارٹ کریں بات تو وہ خود ہی یہ چپ میں ہو جائے بات گی. کر رہا ہوں, بیچ میں دھائیں نہیں، تاکہ میں بات سنے نہیں کوئی. اچھا نہیں، آپ میں نہیں بات بول رہا ہوں. کیجیے, سچائی ذرا سے جو میڈیا ہے نا یہ سر آپ ڈر کو رہے ہیں. دھائے اس طرح سے نہ بولے, ظاہر ہے پوری ٹی وی دیکھ کر سارے عوام ہاں, دیکھ رہی ہے آپ مطلب کو, یہ آپ نہیں بات کہ وہ مکمل جو کیجیے. شور کر رہے ہیں نا, جی جی. تاکہ جو ہے نا سچ عوام تک نہ پہنچے, صحیح, اس کا مطلب یہی ہے, ڈسٹرب کر رہے ہیں. آپ بات کیجیے. ہاں تو میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے خواب دیکھ کے جو ہے نا اس طرح آپ کو بیان کر دیا. حقیقت سے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. آج دیکھیں نا باخبر کراچی آپ کے چینل کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ دوسرے جو نجی چینلز ہیں وہ ایک ایک منٹ کی, ایک ایک لمحے کی, پل پل کی رپورٹ ہر کسی کے پاس ہے. گوگل کر لیں تو پوری دنیا کی آپ کے پاس نو ہاؤ مل جائے گی آپ کو. آج کوئی بھی چیز آپ معلوم کرنا چاہیں وہ آپ کو فوری طور پہ جو ہے اس کی اویئرنیس آپ کے اندر آ جائے گی. تو تھرپارکر کے حوالے سے بھی جو ہے ہمارے جو پاکستان کی 22.5 کروڑ عوام ہے وہ خوب جانتی ہے کہ تھرپارکر میں کیا ہے اور کراچی میں کیا ہے. تو کراچی کو آپ دیکھیں نا کہ کراچی کا کیا حال کر دیا, اس کو کس طرح سے جو ہے نا انہی کے سارے سب کچھ ان کے ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, وسائل کے لیے. جبھی تو ایم کیو ایم پاکستان جو ہے روڈوں پہ نکلی. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا, آپ ویر جی صاحب سے بات کر رہی تھی جناب, وہ وہاں پر جو ہے اسلام آباد میں جو انصار وہاں پر جو دھڑلہ پولیس نے پکڑا اور ایسے آئے, تو مطلب یہ ٹھیک ہے غلط ہوا, ٹھیک ہے نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ ایم این ایز ہوں یا کوئی نہیں ہونا چاہیے, پر انہوں نے کیا کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ جب ہم یہاں پر دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے تو دھرنے میں انہوں نے ان کی حکومت, ان کے جو ہے ان کے پیپلز پارٹی کے جو یہ کیا آپ جانتی ہیں کہ کس طرح کے ان کا سردار نظام چل رہا ہے, اور یہ کس طرح انہوں نے کیا کیا. سر میں سب کو بہت اچھے سے جانتی ہوں, نہ میں صرف پیپلز پارٹی اور نہ ہی میں جو ہے نا کسی کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہی ہوں, میں سب کو بہت اچھے سے جانتی ہوں, ایسی بات نہیں ہے.
کہ کون سیاسی جماعت جو ہے کیا وزن رکھتی ہے اور کون نہیں رکھتا ہے. تو آپ اپنی بات جو ہے آپ تنقید نہ کریں, میرے خیال سے بہتر ہے کہ اگر ہم حل کی طرف جائیں کہ مطلب آپ اپنا جو پارٹی کا موقف ہے آپ اس کو دیکھتے ہوئے بات میں کیجیے. وہی بات کر رہا ہوں جو میں نے بات سنی ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد میں جو ہوا وہ صحیح نہیں ہوا, تو آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی بات کرتے ہیں کہ ہمارے جب وزیر اعلیٰ سندھ کے اس میں ہم بیٹھے تو وہاں پر ہمارے ایم پی اے صداقت علی صاحب کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ان کو کس طرح ڈنڈے برسائے گئے, کس طرح ظلم اور زیادتی, جانور کو بھی ایسے نہیں مارا جاتا جس طرح انہوں نے لاٹھی ایسے گھمائی ایک ایم پی ایس کو, تو سندھ اسمبلی کے ممبر کو اتنا مطلب زیادتی, اور خواتین کے اوپر بھی جو ہے لاٹھی چارج کیا گیا, وہ بھی ایم پی اے تھی ہماری, اور معصوم مائیں بہنیں بچے کس طرح انہوں نے زیادتی کی. دیکھیں نا وہاں جا کے میرے بھائی کہیں گے یار وہاں صحیح نہیں ہوا, انہوں نے دھرنا نہیں دیا تھا, یاد رکھیں انہوں نے دھرنا نہیں دیا تھا, اور یہ دھرنا دیتے. بات سنیں جماعت اسلامی والوں نے ایک مہینہ دھرنا دیا, ایک منٹ نہیں کلیئر کروں کہ جماعت اسلامی والوں نے ایک مہینہ دھرنا دیا, ان پہ کوئی ایکشن ہوا؟ ایک منٹ کہ جماعت اسلامی والوں نے ایک مہینہ جماعت اسلامی نے دھرنا دیا, کسی نے روکا؟ یہ سی ایم ہاؤس کی طرف کیوں جا رہے تھے؟ اس سے پہلے کچھ لوگ آئے تھے, گندا پانی اس کے دروازے پہ پھینک کے گئے, یہ کوئی پالیٹکس ہے؟ آپ دیں دھرنا, جماعت اسلامی نے ایک مہینہ دھرنا دیا, کسی نے نہیں روکا تھا. وہ تو ان کے پہلے سے ہی کمٹمنٹ تھا, طے شدہ پروگرام تھا جماعت اسلامی سے, اس لیے تو ایک مہینے سے وہ بیٹھے, ان کو کچھ نہیں کہا, ہم نے کس کا سر پھاڑا؟ تو آپ دھرنا دیتے, آپ سی ایم ہاؤس کیوں جا رہے تھے؟ سر یہ جو ابھی جو یہ پارلیمنٹ لاجز میں جو واقعہ پیش آئے, مطلب آپ کی نظر میں یہ صحیح تھا؟ نہیں, ابھی میں نے منع کیا نا, تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہاں کے لیے ہمدردی رکھ رہے ہیں, تو اپنا بھی دیکھیں نا کردار, ان کا کیا کردار رہا وہاں پر, اپنے کردار پہ تو نظر ڈالے نا. وہ کیا کہہ رہی ہے, اپنے کردار پہ پردہ ڈال کے ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے. ٹھیک ہے جی, میں نے ایک بریک کی طرف جانے سے پہلے میں حافظ مرسلین صاحب کا شکریہ ادا کروں گی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہمیں جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں.